अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8 आपके फर्स्ट असाइनमेंट का आज सेकंड डे है। सेकंड डे के लेक्चर में मैं आपको सबक नज़रिया पाकिस्तान के अल्फाज माने करवाऊंगी, लेकिन इससे पहले हम डे 1 में नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत और बुलंदख्वानी कर चुके हैं। आइए मैं आपको एक छोटा सा रिव्यू दे देती हूँ ताकि आपके सबक जहन नशीन हो जाए। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि मुसलमान हमेशा रवादारी के को अपनाते हैं, यानी दूसरे मज़ाहिब की भी आज़ादी को तस्लीम करते हैं और उनका लिहाज करते हैं, लेकिन जब गैर इस्लामी रसूमात, रिवाज, इस्लामी इक़दार को, इस्लामी नज़रियात को नुकसान पहुँचाने लगें, दीन इस्लाम के मुखालफत में खड़े हो जाएं, तो फिर मुसलमान इनका डटकर मुकाबला करते हैं। अकबर बादशाह बच्चों मुगलिया सल्तनत का वो बादशाह था जिसने हिंदू मजहब के साथ इस्लाम को बिल्कुल मिलाकर एक नया दीन, दीन अकबरी बना दिया था, और यहाँ तक कि उसने हिंदू मजहब में शादी को जायज़ करार दे दिया था। इसके अलावा अकबर बादशाह ने अपने दरबार में कुछ ऐसे गलत तरीके अख्तियार किए थे जिनसे वो नाउजुबिल्ला लोग झुक कर आते थे उसके दरबार में, और झुकना तो सिर्फ अल्लाह के आगे चाहिए। ये तमाम बातें मुसलमानों के लिए बहुत तकलीफ दे थी। ऐसे में हजरत मुजद्दिद अल-अफ़सानी जो है वो अकबर बादशाह के दौर में खड़े हुए और उन्होंने इस्लामी इक़दार को दोबारा उनकी तजदीद की, उन्हें दोबारा से रोशनास कराने की कोशिश की, जिसकी वजह से अकबर के बेटे जहांगीर के दौर में इन्हें बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन ये इनकी कोशिशों का नतीजा था कि जहांगीर का बेटा शाहजहां और शाहजहां का बेटा औरंगजेब आलमगीर, ये दोनों दीन के बड़े खादिम बने। और लेकिन जब औरंगजेब आलमगीर के बेटों के दरमियान बाहमी जंग छिड़ गई और उन्होंने तो इस्लामी सल्तनत को बड़ा इससे नुकसान पहुंचा, और अंग्रेज क्योंकि काबिज हो चुके थे, आ गए थे अकबर के दौर में ही, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से ताजिर के तौर पे आए थे। इस वक्त अंग्रेजों ने अपने कदम जमा लिए और औरंगजेब के बेटों की लड़ाई से बड़ा फायदा उठाया। इसके बाद मैसूर के सुल्तान हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों का बड़ा डट कर मुकाबला किया, लेकिन अपने वज़रा की गद्दारी की वजह से टीपू सुल्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। ऐसे में शाह वलीउल्लाह और उनके साहबजादों ने इस्लामी इखलाकी और माशरती इक़दार को दोबारा से असर नौ जिंदा करने की कोशिश की और माशरे से बुराइयों को दूर करने की कोशिशें शुरू कर दी। इसी दौर में 1885 में, 1857 में, 1885 में दूसरी मुसलमानों ने जंग आज़ादी का ऐलान कर दिया 1885 में, मगर मुसलमानों को इसमें नाकामी हुई क्योंकि अंग्रेज बहुत ताकतवर हो चुके थे। लेकिन इस जंग के बाद अंग्रेजों ने मुसलमानों को बड़ा जुल्म सितम का निशाना बनाया, क्योंकि उन्होंने हुकूमत ही मुसलमानों से हासिल की थी और उन्होंने ये देखा कि मुसलमान कभी भी उनके इक़्तिदार को तस्लीम नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने मुसलमानों को कुचलना शुरू कर दिया। ऐसे में सर सैयद अहमद खान मुसलमानों के लीडर बन के उभरे और उन्होंने देख लिया कि अंग्रेजों से लड़ाई अब मुसलमानों के लिए नुकसानदेह है। इसलिए उन्होंने अंग्रेजों से मुफाहिमत का
طریقہ اختیار کیا, دوستانہ رویہ اختیار کیا, لیکن اور کانگریس 1885 میں کانگریس جو ہے وہ 1857 میں بچوں جو ہے وہ جنگ آزادی ہوئی تھی, اور جو کانگریس کا قیام عمل میں آیا وہ ہے 1885 میں. یہ ہندوؤں نے یہ سیاسی جماعت کی بنیاد ڈالی تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ پورے ہندوستان کے لوگوں کی سیاسی جماعت ہے, یہ ان کے حقوق کا تحفظ کرے گی. لیکن آگے چل کر مسلمانوں پر یہ ثابت ہو گیا کہ کانگریس جو ہے وہ ہندوؤں کی جماعت ہے اور ہندوؤں کے ہی حقوق کی حفاظت کرے گی. اور جب انہوں نے اردو زبان کی جگہ ہندی زبان کی ترویج کی تو مسلمانوں پر یہ بات ثابت ہو گئی کہ ایک طرف تو ہندو سرکاری ملازمتوں پر قابض ہو رہے ہیں, دوسرے ان کی مسلمانوں کی زبان تک کو انہوں نے پیچھے کر دیا. اس سے انہیں اندازہ ہو گیا کہ کانگریس صرف ہندوؤں کی جماعت ہے. نواب محسن الملک نے 1906 میں مسلم لیگ کی بنیاد ڈالی اور پھر مسلمانوں کے حقوق کے لیے کام کرنا شروع کیا. اسی اثنا میں پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی, اور پہلی جنگ عظیم میں کیونکہ جرمنی سے مقابلہ تھا انگریزوں کا, تو مسلمانوں نے اور انگریز جو تھے وہ ترکی پر انہوں نے حملہ کیا. ترکی جہاں جو اس وقت کے مسلمانوں کے خلیفہ تھے, کیونکہ ان کی حجاز مقدسہ یعنی مکے اور مدینے کے اوپر حکومت تھی, تو مسلمانوں نے جو ہے وہ اس چیز کو بڑا مسلمانوں کے لیے تکلیف دہ بات ہوئی, اور مسلمانوں نے انگریزوں کے مقابلے میں جرمنی کا ساتھ دیا. اب جرمنی جو تھا, جب جرمنی کا ساتھ دیا تو انگریزوں نے ترکی کو بہت نقصان پہنچایا تھا. انگریزوں نے مسلمانوں سے وعدہ کیا کہ اگر مسلمان ان کا ساتھ دیں گے تو وہ ترکی کو زیادہ نقصان نہیں پہنچائیں گے, لیکن یہ وعدہ جھوٹا ثابت ہوا. انگریزوں نے ترکی خلافت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. ایسے میں مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی جوہر نے تحریک خلافت کا آغاز کیا, اور اسی دوران بچوں جو ہے ہندوؤں نے دو تحریکیں چلائیں. ایک تھی شدھی تحریک جو مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے تھی, اور دوسری تحریک شروع کی تھی انہوں نے سنگھٹن نامی تحریک. یہ تحریک وہ تحریک تھی جس کے اندر مسلمانوں کو ختم کرنا جس کی سازش تھی. ان دونوں تحریکوں نے مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچایا, اور ایسے میں کانگریس کے لیڈر نہرو نے 1928 میں نہرو رپورٹ شائع کی, اور نہرو رپورٹ سراسر مسلمانوں کے خلاف تھی. 12 سال پہلے جو ہندو خود مسلمانوں کی نمائندگی علیحدہ نمائندگی کا اصول تسلیم کر چکے تھے, اس کی نفی کی, اور انہوں نے تقسیم بنگال کے اصول کو بھی ختم کر دیا. اس طرح پھر قائد اعظم محمد علی جناح کچھ نے اپنے تاریخی 14 نکات پیش کیے, اور انہوں نے مسلمانوں کے حقوق کا دفاع کیا. 1930 کے الہ آباد کے اجلاس میں پاکستان بنانے کی تجویز پیش کی, اور چودھری رحمت علی نے پاکستان کا نام تجویز کیا. اس کے بعد بچوں
1940 میں پاکستان بنانے کا اعلان ہوا 23 مارچ 1940 کو لاہور کے منٹو پارک میں، اور پھر قائد اعظم محمد علی جناح کی کوششوں کے باعث اور ان کے ساتھیوں کی جانثار ساتھیوں کی کوششوں کی وجہ سے پاکستان مورز وجود میں آ گیا۔ اس کے بعد آپ کے سبق میں بچوں دو طرح کے نظریات کی وضاحت کی ہے کہ دنیا میں دو طرح کے نظریات ہوتے ہیں قومیت کے۔ ایک قومیت کا وہ نظریہ جو مغربی مفکرین نے پیش کیا، اور وہ یہ تھا کہ دنیا میں جہاں جہاں جغرافیائی بنیاد پر قوم بستی ہے، جس علاقے کے رہنے والے لوگ ہیں وہ اس علاقے کی قوم ہے، جیسے امریکہ کے رہنے والے امریکن قوم ہے، برطانیہ کے رہنے والے برٹش قوم ہے۔ انہوں نے قومیت کی بنیاد کیا رکھی؟ جغرافیائی حدود کے اوپر رکھی۔ جبکہ دوسرا نظریہ جو ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا، اسلامی نظریہ، وہ کیا تھا کہ دنیا میں، پوری دنیا میں، ایشیا سے لے کے افریقہ تک جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں، چاہے وہ گورے ہوں، چاہے وہ کالے ہوں، چاہے وہ چائنیز ہوں، وہ سب ایک قوم ہے۔ یعنی جغرافیائی حدود کی کوئی قید نہیں، دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں وہ مسلمان قومیت کا حصہ ہے۔ یعنی مسلم قومیت کا جو نظریہ ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقرار پر رکھی گئی ہے۔ تو یہ دنیا میں دو قومیت کے نظریہ، یہ قومیت کا نظریہ ہے دونوں۔ اس کے بعد ہمارے سبق کے اندر علامہ اقبال کے شعر کے ذریعے اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر ہی انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ اس طرح یہ نظریے کی وضاحت کی۔ نظریہ پاکستان بھی یہی ہے۔ ہم نے پاکستان اسی بنیاد پر حاصل کیا تھا کہ پاکستان بنانے کا مقصد صرف ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ پاکستان بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں ایک ایسی زمین کا ٹکڑا چاہیے جہاں پر مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ یہی نظریہ جو ہے پاکستان کو استحکام بخشتا ہے، اور آئندہ بھی اسی نظریے پر عمل کر کے ہم پاکستان کو مضبوط اور مستحکم بنا سکتے ہیں، اور پاکستان کے قیام کی وجہ بھی یہی نظریہ بنا۔ تو بچوں یہ تھا ہمارے سبق کا خلاصہ۔ امید ہے مجھے آپ کو سبق اچھی طرح یاد ہو گیا ہوگا۔ اب بچوں ہم اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے اسائنمنٹ کا ڈے 2 ہے آج۔ آپ کو بچوں یہ اسائنمنٹ مل گیا ہوگا، اور آپ کو اس اسائنمنٹ میں کام کرنا ہے۔ جن بچوں کے پاس اسائنمنٹ نہیں ہے وہ اپنی کاپی میں کام کریں گے، کام صفائی سے کیجیے گا، اور آپ کو جو تاریخ، مقررہ تاریخ دی جائے تو اس پہ آ کے اسکول میں اپنی کاپی کو، اپنے اسائنمنٹ کو چیک بھی کروا لیجیے گا۔ تو بچوں آئیے ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ ہمارے آج کے اسائنمنٹ میں الفاظ معنی کا کام ہے۔ بچوں اپنا اسائنمنٹ نکال لیجئے، کاپی پینسل تیار کر لیجئے۔ آپ کے پاس کچھ اس طرح اسائنمنٹ موجود ہے۔ جن بچوں کے پاس جو اسائنمنٹ میں کام نہیں کرنا چاہ رہے وہ کاپی میں کام کر سکتے ہیں۔
سب سے پہلا لفظ ہے ہمارے پاس ترویج، اور بچوں ترویج کے معنی ہیں رواج، شہرت، اشاعت۔ 3 معنی دیے گئے ہیں، رواج، شہرت، اشاعت۔ دوسرا لفظ ہے ہمارا فلاحی مملکت۔ فلاحی مملکت کے مطلب ہے کامیاب حکومت۔ تیسرا لفظ ہے ہمارے پاس بچوں طرز معاشرت۔ طرز معاشرت کا مطلب ہے رہنے کا طریقہ۔ چوتھا لفظ ہے کفر و الحاد۔ کفر و الحاد کے مطلب ہے لا مذہبیت، اصول اسلام سے انکار۔ اور پانچواں اور آخری لفظ ہے ہمارا زک۔ زک کے مطلب ہے گھاٹا، شکست۔ بچوں یہ ہمارا آج کا اسائنمنٹ کا کام تھا۔ جن بچوں نے کام کر لیا بہت اچھی بات ہے، جو نہیں کر سکے وہ ویڈیو کو پاز کریں گے اور اپنا کام مکمل کریں گے، اور اسکول میں لا کے اپنا کام مقررہ تاریخ پہ چیک بھی کروا لیجیے گا۔ بچوں امید ہے آپ کو آج کا لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔